बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अहम खबरें हैं और एक ऐसा मोड़ आ चुका है इस जंग के अंदर जो कि चंद दिन पहले नामुमकिन नज़र आता था, लेकिन अब उसके अंदर जो है वो एक अहम तब्दीली आई है और ये तब्दीली अमेरिका से आई है और ट्रंप की तरफ से आई है। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के ऊपर रजामंदी का इजहार किया। इसकी वजूहात क्या है, ये तब्दीली कैसे आई है, इसके ऊपर भी बताएंगे। उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि 5 दिन का पॉज दिया गया था जंग के अंदर, लेकिन इसमें भी जंगी खिलाफ वर्जियाँ अमेरिका ने कर दी हैं और कल रात को इज़राइल की जानिब से जो ईरानी पावर प्लांट्स हैं खुर्म शहर के अंदर और अस्फ़हान में, वहाँ पर उनको निशाना बनाया गया। और ईरान ने इसके ऊपर पहले ख़बरदार कर रखा था कि अगर उनके जो पावर प्लांट्स हैं, जो तवानाई के ज़राए हैं, उनके ऊपर अगर हमला किया गया तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि खलीजी ममालिक और इज़राइल के भी पावर प्लांट्स, पानी के प्लांट्स, उनके ऊपर जो है वो हमला किया जाएगा। अब ये एक धोखा है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, 5 दिन का पॉज अमेरिका ने दिया है, लेकिन दूसरी तरफ इज़राइल के जो हमले हैं और अमेरिका के, वो भी ईरान के ऊपर जारी हैं, जो कि एक खुली जिसे कहना चाहिए वो धांधली है। पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो रहा है और ख़ास करके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है वो बहुत नुमायाँ होके अब इसमें सामने आ रहा है। इसको पूरी दुनिया जो है वो हाईलाइट कर रही है और जो फाइनेंशियल टाइम्स से लेके अब मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मैगज़ीन और अखबारात, जराइद, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो पाकिस्तान के सालसी के किरदार को जो है वो बहुत अहमियत दे रही हैं और ख़बरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अहम ख़बरें हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे सदर अमेरिका के, वो गुज़िश्ता हफ़्ते वाशिंगटन से फ़्लोरिडा के लिए रवाना हो रहे थे, ये CNN ने लिखा है, तो उस वक्त तक उनके जहन में कतई तौर पर यह बात नहीं थी कि ईरान के साथ कोई गुफ्तगू होगी। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि ट्रंप को ने अपनी 15 शराइत की बात की कल और उन्होंने ये कहा जी हमने 15 शराइत जो हैं वो सामने रखी हैं और इन शराइत के मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। 3 दिन का एक अल्टीमेटम भी दिया गया था और तेहरान के एक नामालूम ओहदेदार से से जो बातचीत की, उसके बाद ये पता चला कि ट्रंप का मौक़िफ़ जो है वो कतई तौर पर बदल चुका था। और ये ट्रंप का मौक़िफ़ क्यों तब्दील हुआ, इसमें पाकिस्तान का क्या अहम किरदार है, ये जानना वो बहुत अहम है। ये अचानक तब्दीली ट्रंप के मुताबिक तेज़ी से आगे बढ़ती बातचीत, इंतज़ामिया के जंगी मौक़िफ़ में एक नुमायाँ तब्दीली थी, ख़ास तौर पर उसके बाद जब सदर ने हफ्ते की शाम धमकी दी थी कि अगर 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाया जाएगा। अब ये तजवीज़ सामने आई है कि पाकिस्तान इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुलाकात की मेज़बानी करेगा और जिसमें कि नायब सदर JD वेंस जो हैं वो भी शिरकत कर सकते हैं। 2 ज़राए ने बताया है CNN को कि JD वेंस जो हैं उनके दफ्तर से रब्ता भी किया गया और उन्होंने कहा कि ये तब्दीली खलीजी ममालिक की जानिब से दी गई उन तनबीहात का असर है, यानी कि जो खलीजी ममालिक को ईरान ने कहा कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे अगर हमारे प्लांट्स के ऊपर हमला हुआ, और उसके बाद खलीजी ममालिक ने ये दबाव अमेरिका के ऊपर डाला जिसकी तंबीह दी कि आप ये सूरत हाल जो अगर बनी तो ये हमारे लिए ख़तरनाक होगी। उसके बाद जो है वो जो गुफ्तगू है ये पीर को अमरीकी मंडी खुलने से 2 घंटे कबल जो है वो मुज़ाकरात के ऐलान के नतीजे में वॉल स्ट्रीट में भी तेज़ी आई और ब्रंट जो खाम तेल है उसमें भी नुमायाँ कमी हुई। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये अमेरिका की तरफ से यानी इसके बाद ये सब मामला देखने को मिले कि एक तो जो कहा गया था खलीजी ममालिक की जानिब से और फिर उनकी जो ब्रंट तेल है उसके अंदर भी एक बहुत इजाफा होता चला जा रहा था और वॉल स्ट्रीट के अंदर भी परेशानी और पैनिक थी जो कि मुआशी मंडी है अमेरिका की। और फिर इसके बाद इस खबर के बाद जो कि अमेरिका और ईरान की सालसी पाकिस्तान की जानिब से जो करने की बात हुई, उसके बाद ये जो दोनों चीज़ें थी वो बेहतर हुई और यही सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि एक पैनिक क्रिएट किए हुए थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि किसी तरीके से ब्रेंट ऑयल जो है उसकी कीमतों को कम किया जाए और जो अमरीकी मुआशी मंडियाँ हैं उनके ऊपर जो दबाव है उसको कम किया जाए। तो पाकिस्तान की जानिब से ये किरदार कैसे सामने आया, इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद भी बताती हूँ कि जो मुख्तलिफ ब्लूमबर्ग ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के जो फील्ड
مارشل ہیں انہوں نے عاصم منیر صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 15 شرائط جو ہیں وہ پاکستان کو دی ہیں، جس کے بعد پاکستان نے ایران کے ساتھ بھی بات چیت کی، عباس عراقچی صاحب کے ساتھ بھی اسحاق ڈار صاحب کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم کی ایرانی صدر کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ایران نے بھی اپنی کچھ پوائنٹس رکھے ہیں جو کہ 6 پوائنٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو 15 پوائنٹس ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ یہ جو CNN ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ اصل میں بات چیت کون کر رہا ہے؟ یہ ٹرمپ نے ایرانی رابطہ کار کا نام بتانے سے انکار کیا اور صرف اتنا کہا کہ وہ ایک قابل احترام شخصیت ہے، اور جب صدر بات کر رہے تھے اس وقت مزید امریکی بحری دستے مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے، جس میں ان مذاکرات کی حقیقت کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ دوسری جانب تہران نے کسی بھی بات چیت کی تردید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ ایرانی جوابی کارروائی کے خوف سے اپنی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یعنی کہ ایران اس کو پرسیو کر رہا ہے کہ ایک دھوکہ ہے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے، یعنی وقت لے رہا ہے تاکہ اس دوران وہ تیاری کر سکیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انٹرسیپٹرز جو اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس کم پڑ گئے ہیں، یعنی کہ جو دفاعی نظام روکتا ہے میزائل حملوں کو وہ کم پڑ گیا ہے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل نے یہ چال چلی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے اور وقت جو ہے وہ لیا جائے تاکہ اس دوران ان کی اپنی تیاری مکمل ہو، وہ بحری بیڑے جو کہ وہ روانہ کر چکے ہیں ایران کی جانب وہ بھی وہاں تک پہنچ جائے، اور ظاہر ہے کہ ایران اس پوری صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے ان تمام چالوں کو، انہوں نے بھی اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ تیار کی رکھی ہے۔ انہوں نے جو CNN کی خبر ہے اس کے مطابق ایران جو ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اشارہ کیا ہے وہ اسپیکر باقر غالباف کی طرف دیا ہے، جبکہ باقر غالباف جو ہے انہوں نے تردید کی اور ایکس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ امریکہ کی جانب سے بجلی گھروں پر حملے مؤخر کرنا دراصل اس دلدل سے نکلنے کی کوشش ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں۔ تو ایک طرح سے باقر غالباف نے براہ راست جو مذاکرات ہیں ان کی تردید کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ براہ راست مذاکرات ہو بھی نہیں رہے، یہ بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں ترکی، مصر اور پاکستان کی جانب سے، اور اس میں ابھی تک کا جو کردار ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کردار بہت ہی اہم سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، پھر جو CNN ہے وہ یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 5 باخبر ذرائع کے مطابق اب تک جو کئی ممالک ہیں وہ یہ ثالثی کی کوششوں میں سرگرم رہے ہیں۔ جنگ کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں، اور ان ذرائع کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کا کوئی علم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ٹرمپ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن جو وائٹ ہاؤس ہے اس نے ان مذاکرات کی تفصیلات بتانے سے بھی انکار کیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی قیادت ان کے نمائندے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جو کیرولن لیوٹ ترجمان ہیں وائٹ ہاؤس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ حساس سفارتی بات چیت ہے اور امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، ترکی، مصر اور عمان نے یہ کوششیں کی ہیں، اور ان سفارتی اقدامات کا مقصد جنگ بندی کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمدرفت کو یقینی بنانا ہے۔ اور 2 جو ریجنل ذرائع ہیں انہوں نے CNN کو بتایا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، ان کی فہرست بھیجی ہے، یعنی پاکستان کے ذریعے یہ فہرست جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ایران نے کسی کو قبول کیا کہ نہیں کیا، اور ایک ذریعہ کہتا ہے کہ کئی نکات ایران کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے یا اس کو تسلیم کرے یا اس کو قبول کرے۔ اور ٹرمپ نے جو 15 نکات کا ذکر کیا، دونوں ممالک انہوں نے یہ کہا تھا کہ اہم نکات کے اوپر متفق ہو چکے ہیں۔ ضروری نہیں کہ 15 نکات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہو، لیکن کچھ اہم نکات ہیں جس کے اوپر ٹرمپ نے کہا کہ متفق ہو چکے ہیں یا مثبت رد عمل ایران کی جانب سے ہے۔ پاکستانی حکام جو ہیں وہ تجاویز اور ثالثی کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور عمانی حکام جو ہیں وہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ 1 سال میں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، یہ CNN نے لکھا ہے، مضبوط تعلقات قائم کیے اور ایران کے ساتھ طویل عرصے سے روابط بھی رکھتا ہے، ان کے ساتھ طویل سرحد بھی ہے، اور 90% ہماری جو ترسیل ہے پاکستان کی، CNN یہ لکھتا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ یہ ایک سورس نے یہ بھی لکھا ہے، بتایا CNN کو
کہ خفیہ ادارے کے جو سربراہ ہیں پاکستان کے ISI کے جنرل عاصم ملک صاحب، وہ بھی آزاد رابطوں میں شامل ہیں، اور طاہر اندرابی جو کہ ہمارے فارن اسپوکس پرسن ہیں فارن آفس کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ میزبانی کے لیے تیار ہے اگر دونوں فریق جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو ٹرکش وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی کردار بہت اہم اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اور ٹرمپ اور وینس جو ہیں وہ امریکی حکام نے، جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی، کیئر سٹارمر نے بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ مذاکرات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو اسرائیل کو بھی جو ہے وہ امریکہ نے پیش رفت سے آگاہ کیا تھا، اور نیتن یاہو جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میری بات چیت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہوئی اور کچھ مثبت اشارے جو ہیں ملے، اور بات چیت کی طرف جو اچانک جھکا ہوا ہے 15 جو نکاتی ہیں اس کے اوپر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ، یعنی کہ جو ایران ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کریں گے، یہی ان کی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جو ہے وہ شرط ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ رکھی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ اصفہان کے جوہری مرکز کے نیچے جو بتایا جاتا ہے کہ یہ موجود ہے اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صلاحیتوں پر، ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر پابندیاں، اتحادی گروہوں کی حمایت کا خاتمہ، اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ امریکہ ان شرائط کو شامل کر سکتا ہے، اس بات کا امکان ہے۔ اور یہ جو ہے البتہ یہ بہت ساری شرائط جو ہیں یہ ناممکن ہے ایران کی طرف سے کہ وہ اس کو تسلیم کرے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری طرف ایران نے جو اپنی جو شرائط پیش کی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی، ایک اہلکار جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی میڈیا کو بتایا، یعنی ذرائع نے ان کو بتایا کہ جو نئی قانونی اسٹریٹجک فریم ورک ہے اس کے تحت 6 شرائط ہیں۔ ایک تو پہلی تو یہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ کی جائے، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کر دیا جائے، تیسری جو ہے وہ جارے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی کرنا، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کرنا، آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کرنا، اور چھٹی شرط جو ہے وہ ایران کے مخالف میڈیا آپریٹو کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ثالثیوں کے ذریعے، ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ کس نے پیش کی ہیں، ثالثوں کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیش ضرور کی گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایرانی میڈیا جو ہے اس کے مطابق سیکیورٹی اور سیاسی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی شرائط جو ہے وہ سنجیدگی سے اس کو لیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب الجزیرہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو JD وینس ہیں ان کی قیادت میں ٹیم جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اب پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت نمایاں ہو گیا ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو برطانوی میڈیا کے مطابق بات چیت ہوئی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بعد سے یہ اب پاکستان ایک سینٹر سٹیج پہ آ چکا ہے، اور پاکستان کی یہ کوشش بھی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ریجنل وار ہے یا جو کہ ایک عالمی تنازع ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ اگر عاصم منیر صاحب یا پاکستان کوئی اہم کردار اس میں ادا کر سکا، اور اگر JD وینس پاکستان آ گئے اور یہ معاملہ کسی ایک کروٹ بیٹھا جو کہ امن کی طرف ہوا، تو یقینی طور پر پاکستان کا جو کردار ہے وہ بہت نمایاں، بہت اہم اور بہت ہی زیادہ مثبت ہو جائے گا، جو کہ اس پورے ریجن کے ایک لیڈر کے طور پر پاکستان کا کردار جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ صرف پاکستان کا کردار لیڈر کے طور پر نہیں آئے گا، بلکہ عاصم منیر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، وہ اس کے اندر جو کردار ادا کریں گے، اس کے بعد ان کا اپنا بھی ایک جو مقام ہے یا مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہو جائے گا۔ لیکن سب سے زیادہ اس وقت اہم یہ ہے کہ پاکستان اس تنازع کے اندر جو ہے اپنے آپ کو دور بھی رکھے، اور ایک مصالحت پسند کے طور پر جو ہے وہ مصالحت جو ہے وہ کروائے اور ثالثی کا کردار ادا کر سکے۔ یہ کتنا مشکل ہوگا اور کتنا آسان ہوگا، ابھی جو بلومبرگ کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ کو
کنگ فہد ایئر بیس جو ہے وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور اس سے پہلے اپنے اڈے جو تھے وہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سعودی عرب نے اجازت نہیں دی تھی، اور یہ کردار بھی پاکستان کا تھا۔ پاکستان کے کردار کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے جو اڈے تھے وہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن اب یہ جو نئی پیش رفت برطانوی میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک پیش رفت ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے، اگر یہ اڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہاں سے حملہ کیا جاتا ہے ایران کے اوپر، تو یقینی طور پر ایران بھی سعودی عرب کو نشانہ بنائے گا، اور جب سعودی عرب کو اگر نشانہ بنایا گیا تو پاکستان جو کہ آلریڈی ایک معاہدے کے اندر ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ایوائڈ کرنا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے جو شیعہ علماء کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اگر معاملات ایسے ہوئے تو پاکستان کو ادھر جانا پڑے گا، ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ ایک اور بہت الارمنگ بات ہوگی، اور پاکستان کو یقینی طور پر اس پوری صورتحال میں اپنے آپ کو الگ رکھنا پڑے گا، لیکن اس وقت تک پاکستان مجھے لگتا ہے کہ ایک اہم کردار ادا کر سکے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل بھی اپنا جو اثر و رسوخ ہے امریکی انتظامیہ کے اوپر، اور جنرل عاصم ملک جو کہ ISI چیف ہیں، اور ان کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے، خاص کر کے وٹکاف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ، جو کہ وٹکاف جو کہ معاون خصوصی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کے بزنس پارٹنر بھی ہیں، اسی طرح سے جو کشنر ہیں وہ ان کے داماد ہیں۔ تو اگر یہ دونوں یعنی جو فیلڈ مارشل صاحب اور جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ اپنا کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، تو یقینی طور پر جو اس خطے کے اندر رفٹ ہے اس میں کمی آئے گی۔ لیکن اس کے لیے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایران کو جو ہے وہ منانا پڑے گا کہ آپ اس کے اندر جو ان کا کردار ہے، یا ان کو یہ دونوں پارٹیز کو کسی ایک آنریبل جگہ پہ لے کے آنا پڑے گا، جہاں پہ امریکہ کو ہچکچاہٹ نہ ہو کہ وہ اس جنگ میں ابھی تک شکست خوردہ ہے اور وہ شکست حاصل کر رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران جو ہے اس کو بھی ایک اپنی فتح کا احساس بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ریجن کے اندر اپنا جو کردار ہے وہ مثبت طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب جو اصل معاملہ ہے وہ اصل معاملہ اسرائیل کا ہے، کہ اسرائیل کو کیا امریکہ جو ہے وہ کنونس کر پائے گا کہ وہ اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کرے، اور وہ اس سے پہلے امریکہ کو مجبور کر چکا ہے کہ وہ اس جنگ میں اس کو دھکیلا ہے اسرائیل نے۔ کیا اسرائیل جو ہے وہ اب بھی جنگ ختم کرے گا، یا جس طرح سے رات کو اٹیکس ہوئے ہیں ایران کے اوپر، اس کے باوجود کہ 5 دن کا امریکہ کا پاز تھا اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں، اور وہ بھی پاور پلانٹس کے اوپر کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل قطعی طور پر اس ریجن کے اندر امن نہیں چاہتا، اور خلیجی ممالک کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے اور خلیجی ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف اکٹھے ایران کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان سمیت، تو یقینی طور پر اسرائیل جو ہے اس کو وہ تنہا رہ جائے گا اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مگر یہ ایک بہت مشکل دن ہے، اور ان 4-5 دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، اور یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ ہمیں دیکھنے کا اور ہمارے ولاگس کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔